رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل منا إلى الإمام المسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا حمام بن منكدر قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالصلاح وفي رواية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله إن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عنوان پر آج کچھ الفاظ کہوں گا وہ عنوان ہے خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلے جمعے پر اسی پر ہی کچھ بات کی تھی، لیکن کچھ پہلو رہ گئے تھے، انشاءاللہ العزیز آج ختم کریں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر تمہید کے بس گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے اندر صرف اتنی بات کہوں گا کہ جب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل کی گہرائیوں سے ان پر درود بھیجنا ہے۔ ویسے بھی درود کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن جمعہ والے دن اس کی خاص فضیلت حدیث کے اندر منقول ہے۔ فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى حتى اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک قد ترککم علی الطریقہ وقال اللہ تعالی ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى
कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारका के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ़ लाए अल्लाह के पैगंबर की, और आकर खुतबा इरशाद फरमाते हुए सबसे पहले 4 चीज़ें फरमाई हैं। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। फरमाया इन्नल्लाह अम्मर मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबका हत्ता क़ाम दीन अल्लाह। सबसे पहली चीज़ फरमाई, अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह ने उम्र अता फरमाई थी। उन्होंने अपनी उम्र के अंदर सबसे पहला जो काम किया वो इकामत दीन था। व अज़हर अम्रल्लाह, और दूसरा काम जो किया वो इलाए कलिमतुल्लाह था। तीसरा काम जो किया व बल्लग रिसालत अल्लाह, रिसालत को पहुँचाने का हक अता कर दिया अल्लाह के पैगंबर ने। चौथा जो काम किया ना वो काम है जाहद फी सबीलिल्लाह, उन्होंने दुनिया वालों को ये बताया कि जिहाद किस तरह करना है। मेरे भाइयों, ये 4 चीज़ें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पैगंबर की ज़िंदगी का ख़ुलासा बताया है उम्मत को, कि पैगंबर ने अपनी उम्मत में अपनी ज़िंदगी में कौन से काम किए हैं। और याद रखना, ख़ुलासा वो बंदा बता सकता है जिसको उस चीज़ पर पूरी दस्तरस और पूरी हुक्मरानी हासिल हो। अगर मैं कुरान का ख़ुलासा आपके सामने ज़िक्र करूँ ना, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कुरान के हर लफ्ज़ को जानता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं किसी किताब का ख़ुलासा आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि उस किताब के हर हरफ पर मुझे उबूर हासिल हो। अबू बकर ने जब अल्लाह के पैगंबर की ज़िंदगी का ख़ुलासा बताया है, इससे मालूम ये होता है कि अबू बकर ने आपकी ज़िंदगी को पूरा परख लिया था। जिस तरह कुरान को समझने के लिए रातों का जागना ज़रूरी है, हर लम्हा कुरान के लिए कुर्बान करना ज़रूरी है। हज़रत इमाम शाफ़ी का मक़ूला है, तलबल उला सहर लयाली, जो इंसान इल्म को हासिल करना चाहता है वो रातें जाग कर गुजारे। अगर कोई बंदा कुरान को समझना चाहता है, इल्म को हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रातों को जाग कर गुजारे। अबू बकर ने अपने पैगंबर की ज़िंदगी का ख़ुलासा बताया है, तो इससे मालूम होता है अबू बकर ने अपने पैगंबर की ज़िंदगी को समझने के लिए और जानने के लिए रातें तन्हा गुजारी हैं, गारे सौर में गुजारी हैं। उसके बाद तो ख़ुलासा बताया है ना अपने पैगंबर की ज़िंदगी का। मेरे भाइयों, सबसे पहले हम ये 4 चीज़ें देखेंगे कि कुरान ने कहाँ पर ज़िक्र की हैं। असल में ये 5 चीज़ें हैं, 4 तो उन्होंने गिनी और आखिर में फरमाया सुम्मा तवफ़्फ़ाहुल्लाहु अला ज़ालिक, अल्लाह ने इसी तरीक़े पर अपने पैगंबर को मौत अता फरमाई। कुरान का भी अगर आप अंदाज़ देखेंगे ना, कुरान का भी यही अंदाज़ है। कुरान सबसे पहले इकामत दीन की बात करता है, सूरत फातिहा, सूरत बकरा, सूरह आल इमरान, निसा। आगे चलकर कुरान ज़िक्र करता है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को, नाम 10वें 11वें पारे में। उससे आगे इलाए कलिमतुल्लाह को, फिर उससे आगे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को, फिर उसके बाद तबलीग को। उसके बाद जब कुरान आखिरी पारों में तय करता है ना अपना सफ़र, तो वहाँ पर मौत और क़यामत का ज़िक्र करता है। इसी तरह सिद्दीक़ अकबर ने आखिर के अंदर मौत का ज़िक्र किया अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رب العالمین نے فرمایا کائنات والو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ رب العالمین نے تمہارے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا ہے، من انفسہم، جو تمہاری ہی جنس میں سے ہے۔ کیا؟ تمہاری ہی جنس میں سے ہے۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہی 4 چیزیں آئیں گی۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، یعنی اقامت دین کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جہاد کے لیے تمہیں تیار کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تمہیں تعلیم دے کر اعلاء کلمت اللہ کرتا ہے۔ والحکمہ، اور تمہیں اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ تبلیغ دین، اقامت دین۔ یہ 4 چیزیں ابو بکر نے بھی بتائی تھیں اپنے خطبے میں، اور یہی 4 مقاصد اللہ نے بھی اپنے رسول کے بتائے ہیں۔ کتنی مناسبت ہے، معلوم ہوتا ہے ابو بکر نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، قرآن سے سمجھ کر بتایا ہے۔ اس آیت کو سمجھیے گا، فرمایا اللہ کا مومنوں پر احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے۔ عظیم الشان رسول کیسا ہے؟ اللہ فرماتے من انفسہم، جس جنس میں سے مؤمنین ہیں اسی جنس میں سے رسول ہے۔ مومنین کی جنس کون سی ہے؟ کیا؟ انسان، بشر، عبد۔ فرمایا جس جنس میں سے مومنین ہے اسی جنس میں سے وہ رسول ہے۔ جب مومنین کی جنس انسانیت ہے، بشریت ہے، تو پھر وہ رسول بھی بشر، انسان ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرا پیغمبر آپ اعلان فرما دیجیے گا کہ بے شک میں تو انسان ہوں جیسے تم انسان ہو۔ آگے فرمایا لیکن تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ وحی نازل فرماتے ہیں، تم پر وحی نہیں ہوتی۔ اس آیت کے اندر ایک فرق کیا، کیا فرق کیا؟ کہ تم پر وحی نہیں ہوتی، مجھ پر وحی نازل ہوتی۔ لیکن جو پہلا جملہ ہے نا، انما انا بشر مثلکم، اس جملے کی تفسیر یہاں پر نہیں کی قرآن نے، اس جگہ پر آپ دیکھیں گے صرف مثلکم کو کہہ کر بس چھوڑ دیا۔ اس کی تفسیر کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے پوری رکعتیں نہیں بیان فرمائی، پوری رکعتیں نہیں پڑھائیں، بلکہ اگر 4 رکعتوں والی نماز تھی تو 2 رکعتیں پڑھا دی یا 3 رکعتیں پڑھا دی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سلام پھیرا نا، اللہ کے پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ایک کھجور کی ٹہنی کے ساتھ جا کر ٹیک لگا دیتے ہیں، اس طرح کر۔ لوگوں کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی۔ کسی کو جرت نہیں، اتنا روب ہے اللہ کے پیغمبر کا صحابہ اکرام پر۔ لیکن لوگوں میں سے ایک صحابی ہے جس کو لوگ ذوالجدین کہتے تھے، بڑے ہاتھوں والا انسان ذوالجدین کہا کرتے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف لے گیا، عرض کرتا ہے آمنہ کے لال، اکثرت الصلاۃ،
ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کوئی کام بھی نہیں ہوا دونوں میں سے، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوتا ہے ابھی تک آپ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے نماز پوری پڑھا دی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اصدق ذوالجدین، ذوالجدین سچ کہتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب بالکل صدق ذوالجدین، ذوالجدین تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے مصلی پر تشریف لائے، مصلی پر تشریف لا کر نماز کو پورا کیا۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اکل الطعام کما تاکل الطعام، اشرب کما تشرب البشر، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، جس طرح میں بھول جاتا ہوں اسی طرح تم بھی بھولتے ہو، جس طرح تم کھانا کھاتے ہو اسی طرح میں بھی کھاتا ہوں، جس طرح تم پانی پیتے ہو اسی طرح میں بھی پیتا ہوں۔ راضیہ کما یرضی البشر وفی روایت، فرمایا جس طرح کبھی کبھی انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ راضی ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح میں بھی تو انسان ہوں نا، کبھی بھول جاتا ہوں تو جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ آئندہ جب بھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو کہ اللہ کے پیغمبر آپ بھول گئے ہیں۔ اب یہاں پر مثلکم کی تشریح کر دی، وہاں پر مثلکم کہہ کر چھوڑ دیا۔ ہمارے بھائی اسی بات سے دھوکہ دیتے ہیں نا کہ یہ پیغمبر کو تو اپنا جیسا مانتے ہیں، اپنا جیسا نہیں مانتے ہیں۔ ہاں ذات کے اندر ہمارے جیسے، جس طرح ہمارے بازو ہیں ان کے بھی بازو، جس طرح ہماری آنکھیں ہیں ان کی بھی آنکھیں۔ یہ ذات کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ مقام تو آمنہ کے لال کا کیا پوچھتے ہو، قرآن بھرا پڑا ہے۔ شان کی بات نہیں ہے، صرف ظاہری ذات کی بات ہے، ظاہری ذات کی۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں، یہ جو اس طرح کے یہ رولے نہیں ڈالتے، یہ صرف فرقے کو چمکانے کے لیے۔ اگر بندہ فرقہ پرست نہ ہو نا تو ان جیسے یہ جو رولے ہیں یہ تو آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں نور کو اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ روشنی کہتے ہیں نا۔ روشنی کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ روشنی کے مقابلے میں میں انسان تو نہیں ہوں نا، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اگر روشنی ہے تو انسان نہیں ہے، انسان ہے تو روشنی نہیں ہے، یوں تو نہیں ہوا کرتا۔ نور کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، اندھیرا، ظلمات۔ بشر کے مقابلے میں جن اور فرشتے آتے ہیں، جس طرح قرآن ذکر کرتا ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو قرآن نور کے مقابلے میں بشر ذکر نہیں کرتا ہے، نور کے مقابلے میں اندھیرا ذکر کرتا ہے، اور بشر کے مقابلے میں جن اور فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جو بندہ بشر ہو سکتا ہے وہ نور بھی ہو سکتا ہے، اور جو نور ہو سکتا ہے وہ بشر بھی ہو سکتا ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر اگر بشر ہیں تو نور نہیں ہے، جب یہ آپس میں ضدیں ہی نہیں ہیں۔ یعنی اگر میں کہوں کہ اب رات ہے اور دن نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے بات، اگر رات ہوگا تو دن نہیں ہوگا، اگر رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ رات تو ہے لیکن ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہے، رات تو ہے درخت بھی نہیں ہو سکتی ہے، یوں نہیں ہوا کرتا۔ اگر رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، لیکن دن کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ دن بھی ہے اور جمعہ بھی نہیں ہے، یوں نہیں ہوا کرتا ہے۔ دن بھی ہو سکتا ہے، جمعہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں اکٹھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو نور بھی انسان ہو سکتا ہے اور بشر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی ذات بشر ہے، جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی انسان تھے، ان کے کمالات، معجزات، صفات اور شان نوری ہے، نور والی شان ہے ان کے اندر۔ تو دوستو یہ اس طرح کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ صرف اپنے فرقے کو اس کو روشن کرنے کے لیے، فرقے کو چمکانے کے لیے۔ اگر بندہ فرقہ پرست نہ ہو تو یہ رولے آرام سے ختم ہو سکتے ہیں۔ کیوں کریں؟ اگر کریں گے تو
تنخواہیں کم ہوتی ہیں، نمازی بھاگتے ہیں، مقتدی کم ہوتے ہیں۔ تو انصاف کی بات ہمیشہ کرنی چاہیے، لوگوں کو اختلاف سے بچانا چاہیے۔ یوں نہیں ہے کہ لوگوں کو اختلاف کے اندر گھسیٹ کر سب کو کافر بنا کر، مسلمان کون ہے؟ میں مسلمان، سب کافر ہیں، ایک بندہ مسلمان ہے وہ اس دنیا میں، وہ صرف میں ہوں۔ یوں نہیں کرنا چاہیے دوستو۔ تو ہمارے پیغمبر نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، بات ختم۔ آگے سنیے جی، من انفسہم، انہی کی جنس میں سے ہوگا، یتلو۔ اچھا ایک بات رہ گئی، جو میں نے روایت آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے اندر نبی اسلام بھول گئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا نماز بھولنے والا، یہ واقعہ پیش آیا ہے 2 ہجری کے اندر۔ کس کے؟ 2 ہجری کے اندر، کیونکہ اس کے اندر وہ ذکر ہے کہ آپ ایک کھجور کی ٹہنی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور یہ ٹہنی تھی حشف حنانہ۔ وہ جو واقعہ نہیں ہے کہ ممبر تھا، آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، جب ممبر بنا تو وہ کھجور کی ٹہنی رونے لگ گئی، یہ وہ ہے حشف حنانہ۔ حشف حنانہ جو تھا یہ 2 ہجری کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اٹھوا دیا تھا اور دفن کروا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ حشف حنانہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ 2 ہجری کے اندر آپ نے اٹھوا کر دفن کروا دیا، اس کی جگہ پر ممبر آ گیا، اور حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے ہیں 7 ہجری کے اندر۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ ایمان لائے ہیں 7 ہجری کے اندر، اور واقعہ بیان کر رہے ہیں 2 ہجری کا۔ سوال ہے یا نہیں؟ دلیل ہم دے رہے ہیں کس پر؟ بشریت پر۔ دوستو بات سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ کسی صحابی سے جب کوئی واقعہ سنتے ہیں نا پچھلے زمانے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا، تو وہ عن النبی کہہ کر نقل کر دیتے ہیں کہ یہ روایت میں نے نبی علیہ السلام سے لی ہے، یہ ان کی عادت ہے، اور محدثین ان کی اس عادت کا احترام کرتے ہوئے ان کی ساری روایات قبول کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک روایت نہیں ہے جو اس طرح کر رہے ہیں کہ ایمان بعد میں لایا، واقعہ پہلے کا ذکر کر رہے ہیں، ایک روایت نہیں ہے، بہت ساری روایات ہیں، اور محدثین کے ہاں یہ قانون مانا ہوا ہے، وہ ان کی روایات کو مانتے ہیں۔ اعتراض دور ہو گیا؟ اب کوئی اگر آپ کسی کے سامنے یہ واقعہ ذکر کریں تو وہ آپ کو کہے کہ ابو ہریرہ تو ایمان لائے 7 ہجری میں، آپ واقعہ بیان کرتے ہو 2 ہجری کا جواب دو، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ جواب یہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے کہ وہ پچھلا واقعہ بیان کر دیتے ہیں عن النبی کہہ کر۔ آگے چلیں گے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 4 مقصد اللہ کے پیغمبر کے اپنے خطبے میں بتائے تھے، وہ 4 مقصد قرآن نے بھی بتائے ہیں۔ آئیے ان 4 مقاصد کی تفسیر کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی جی؟ 4 مقاصد میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے نا؟ کیا چیز تھی؟ اقامت دین، اقامت دین۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں کے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ میرے بھائیو دین کیا ہے؟ دین اقامت اور اقامت دین کیا ہے؟ سب سے پہلے سنیں وہ بات جو اللہ نے قرآن میں فتویٰ لگایا اس بندے پر جس کو اقتدار ملتا ہے، جس کو حکومت ملتی ہے، جس کو طاقت ملتی ہے، پھر وہ بندہ اپنی طاقت کے بل پر اللہ کی شرعیت کو دنیا پر نافذ نہیں کرتا، اللہ کے دین کو دنیا پر نافذ نہیں کرتا، اس بندے کے بارے میں اللہ نے 3 فتوے لگائے۔ کتنے؟ 3۔ اللہ کا قرآن کسی کی ذات پر فتویٰ نہیں لگاتا،
کوئی بڑے پیٹ والا ہو تب بھی اللہ کا قرآن فتویٰ لگاتا ہے، کوئی داڑھی والا ہو تب بھی فتویٰ ہے، داڑھی کے بغیر ہو تب بھی فتویٰ ہے۔ قرآن نے پہلا فتویٰ لگایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن کہتا ہے جس بندے کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، لیکن اس نے کیا کیا؟ لم يحكم بما انزل اللہ، اس نے اللہ کی شرعیت کو دنیا پر نافذ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون، یہی بندہ تو کافر ہے۔ دوسرا فتویٰ لگایا، قرآن کہتا ہے اولئک هم الظالمون، یہی بندہ تو ظالم ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو میں نے حکومت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، پھر اس نے دنیا میں میرے قانون کو نافذ نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون، یہی بندہ تو فاسق اور فاجر ہے۔ یہ آپ کو سورہ مائدہ کے اندر تینوں فتوے ایک ہی صفحے پر مل جائیں گے۔ دین کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سورہ یوسف کی طرف آئیں گے جی، صرف ایک بات سمجھانی ہے کہ دین کیا ہے۔ فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، حضرت یوسف جیل کی تاریخ کوٹریوں میں بیٹھے ہیں، دو بندے آ گئے، آ کر ایک کہنے لگا احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ایک بندہ آ کر کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑتا ہوں، شراب نکال رہا ہوں انگوروں سے۔ دوسرا کہنے لگا احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں۔ ہم تیرے پاس آئے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم تیرے پاس آئے ہیں اس لیے کہ ہم تیرے چہرے کو نورانی چہرہ دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، حضرت یوسف فرماتے ہیں کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن آگے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، جو میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ربی کس کا کمال؟ اللہ کا، مجھے میرے علم کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آگے فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ، وہ کہنے لگا تو بڑا حسین و جمیل انسان ہے، تیرے باپ دادا کا دین بھی بڑا پیارا، حضرت ابراہیم بھی بڑے باکمال شخصیت، حضرت اسحاق کی بھی بڑے باکمال شخصیت، حضرت یعقوب بھی بڑے باکمال شخصیت، لیکن تمہاری نشانی کیا ہے؟ تمہاری مجاورت کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ حضرت یوسف فرماتے ہم ناموں سے نہیں پہچانے جاتے، ہم مشن سے پہچانتے ہیں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ اللہ نشرک باللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ پھر اندیشہ ہونے لگا، یہ جو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یہ تمہارا کمال ہوگا نا؟ فرمایا نا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اب فرمایا آ جاؤ، اس کے بعد توحید کی دعوت دی، فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون، اے میرے جیل کے ساتھیو بتاؤ جگہ جگہ پر رب بنانا بہتر ہے یا صرف ایک رب کو ماننا بہتر ہے؟ یہ جو جگہ جگہ پر جہاں پر جھنڈی نظر آتی ہے وہاں جھکتی ہیں، جہاں پر کوئی قبر پکی نظر آئی وہاں جھک گیا، جہاں پر کوئی کلخانیاں نظر آئیں وہاں پر جھک گیا۔ فرمایا بتاؤ مجھے یہ انوکھے رب،
الگ الگ رب بنانا بہتر ہے یا ایک رب کی چوکھٹ پر گر جانا بہتر؟ واحد القہار۔ آگے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف کس کا چلے گا؟ جب زمین اللہ کی ہے تو پھر حکم بھی کس کا چلے گا؟ جب زمین اللہ کی ہے تو پھر حکومت کس کی ہوگی؟ جب زمین اللہ کی ہے تو پھر شریعت کس کی ہوگی؟ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اقتدار دیا، جس کو اللہ نے طاقت دی، جس کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اس کے بعد اس بندے نے اللہ کی شریعت یعنی قرآن و حدیث کو نافذ نہیں کیا ہے، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الکافرون، یہ بندہ سب سے بڑا کافر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہماری عدالتوں میں اللہ کا قانون ہے یا لوگوں کا بنایا ہوا قانون؟ ہماری جیلوں کے اندر، ہماری کچہریوں کے اندر، ہمارے اس ملک پاکستان میں اللہ کا قانون ہے یا لوگوں کا قانون ہے؟ بس کریں، دوسری طرف آئیں جی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اقامت، بولیے، اقامت دین، دین اسلام کو دنیا پر قائم کر دیا اللہ کے پیغمبر۔ دوسری چیز فرمایا اظہر امر اللہ، اللہ کے حکم کو دنیا پر لاگو کرنے کے بعد اعلائے کلمت اللہ کر دیا۔ جس خطے کے اندر پہلے رب کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، جس عرب زمین کے اندر پہلے اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ اس خطے کے اندر اللہ کے دین کا بول بالا ہو گیا۔ تیسری چیز فرمایا بلغ رسالت اللہ، اللہ کے پیغمبر نے جو تیسرا کام کیا نا اپنی زندگی میں وہ ہے بلغ رسالت اللہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنے مشن کو پہنچا دیا، رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیغمبر کے سامنے 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، اور یہ 1.5 لاکھ کا مجمع یوں ہی نہیں بن گیا، اس میں محنت لگی ہے، مشقت لگی ہے، خون پسینہ لگا ہے۔ قرآن کہتا ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے پیغمبر جس طرح کے ایک کسان اپنے ہاتھوں کے اندر ایک مٹھی بھرتا ہے اور جا کر اپنی زمین کے اندر پھینک دیتا ہے، وہ مٹھی اس نے پھینک دی، اس بیج کا منہ اس نے آسمان کی طرف نہیں کیا، اس کے بعد اس نے پانی لگایا، پانی لگ گیا، ہر بیج اگا اور اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہو گیا۔ پھر وہ کھیتی پک گئی، جب وہ کھیتی پک گئی نا اب اس کھیتی پر پھل لگ گیا ہے، اب کسان دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میری کھیتی پک گئی ہے۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر تیرے صحابہ کا دل کفر اور شرک سے بھرا ہوا تھا، لیکن تو نے توحید والا وہ بیج بویا، اس کا منہ تو نے سیدھا نہیں کیا، بیج بو کر اوپر تو نے اپنے اخلاق کی دعوت دی، اپنے اخلاق کے ساتھ تو نے پانی لگایا ہے، پھر تیرے صحابہ تیرے نزدیک آنے لگ گئے ہیں، نزدیک آتے ہوئے پہلے نمبر پر 4 صحابہ ایمان لائے، پھر 10 ہو گئے، پھر شیب ابی طالب میں 82 ہو گئے، پھر غزوہ بدر میں 313 ہو گئے، پھر غزوہ احد میں 750 ہو گئے، پھر غزوہ خندق میں 1500 ہو گئے، پھر غزوہ حنین میں 12000 ہو گئے، پھر غزوہ تبوک میں 30,000 ہو گئے۔ چلتے چلتے میرا پیغمبر تیری کھیتی پکتی گئی، آج تیرے سامنے 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، میرا پیغمبر اس کھیتی کو دیکھ کر مسکراتا رہا، مسکرا اپنی کھیتی کو دیکھ۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ جو ایمان والوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، قرآن نے اس کا فارمولہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ملایا ہے۔ قرآن کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم
میرا پیغمبر اگر ساری دنیا کا مال تو ان لوگوں پر خرچ بھی کر دیتا پھر بھی یہ تیری طرف نہ آتے. تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تو نے ان کو اخلاق کی دعوت دی, تو نے ان کو اپنی زندگی کا نقشہ دکھایا, اخلاق کی دعوت دی, محبتیں بانٹی ہیں ان کے درمیان, پیار بانٹا ہے ان کے درمیان, دوستیاں بانٹی ہیں ان کے درمیان, تب یہ لوگ تیرے ساتھ ملے ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ساتھ کبھی نہ ملتے. ایک روایت آپ کو تحفتاً دے کے جا رہا ہوں, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. عن سفیان بن عیینہ عن ابن المنکدر عن عروة بن الزبیر حدثتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت عائشہ ان رجلا استأذن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنوا له ولبئس العشیرہ او بئس ابن العشیرہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر کے گھر مبارک کے دروازے پر دستک ہوئی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ وہ بندہ آیا نا, اس نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں. آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو, یہ قبیلے میں سے سب سے بدترین بندہ ہے, سب سے بدترین بندہ ہے قبیلے میں سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ بندہ آ گیا, لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا؟ الان آپ نے اس بندے کے ساتھ بڑی نرم گفتگو فرمائی. وہ بندہ تو چلا گیا, میں نے عرض کی اللہ کے محبوب قلت لہو کذا و کذا, آپ نے تو اس بندے کے بارے میں فرمایا تھا یہ بڑا بدترین انسان ہے, پھر آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرم گفتگو کی ہے, یہ کیا بات ہے؟ ادھر سے وہ بندہ بدترین ہے, ادھر سے آپ اچھی گفتگو فرماتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان حرکت میں آئی. آپ نے فرمایا عائشہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ نرم گفتگو کی جاتی ہے. بندہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں نے اس کو کچھ سخت جملہ کہہ دیا تو یہ میری عزت والی چادر کو تار تار کر دے گا. میرے دوستو, اتنے بد اخلاق نہ ہو جائیے گا کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ میری عزت کو تار تار نہ کر دے. اتنے بد اخلاق نہ ہو جائیے گا, اتنے برے نہ ہو جائیے گا کہ انسان آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرے کہ کہیں یہ مجھے گالی نہ دے دے, اور اس لیے آپ کی وہ عزت کرے کہ کہیں آپ اس کو کچھ کہہ نہ دے. اتنا برا نہیں انسان کو ہونا چاہیے کہ اتنا برا ہو جائے کہ سامنے والا ڈر رہا ہو کہ یار میں نے اس کو کچھ کہہ دیا تو یہ مجھے گالی دے گا, فلاں میرا راز کھولے گا, فلاں کرے گا, کچھ کرے گا. اتنا برا نہیں ہونا چاہیے. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, حتیٰ کتب اللہ کذابا, یہاں تک کہ رب العالمین اس کو اپنے دفتروں کے اندر جھوٹا لکھ دیتے ہیں. اور فرمایا ان رجلا, ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو سچ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنی تقدیر میں سچا لکھ دیتے ہیں. میرا بھائیو, یہی زبان ہے جو جنت میں جانے کا سبب بنے گی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے محبوب وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, اور دوسری وہ چیز جو 2 رانوں کے درمیان ہے, یعنی ایک تمہاری شرمگاہ ہے اور دوسری تمہاری زبان ہے. اگر تم مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے بھائیو, زبان کے ساتھ جو گناہ کیے جاتے ہیں ہم ان سے بچتے نہیں ہیں. ہماری محفلیں غیبت کے ساتھ سجتی ہیں, ہماری محفلیں لوگوں کے شکوے اور گلوں کے ساتھ سجتی ہیں. طنز ہم کرتے ہیں, شکوے اور غیبتیں ہم کرتے ہیں, گلہ ہم کرتے ہیں.
لوگوں کے راز ہم کھولتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس زبان کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں جائیں گے، کئی لوگ جائیں گے، اور اسی زبان کی وجہ سے کئی لوگ جنت میں جائیں گے۔ دوسرے طبقے میں سے بن جائیے گا جو زبان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، پہلے طبقے میں سے نہ بنیے گا جو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ رسالت کا دوسرا نام محبت ہے۔ رسالت کا دوسرا نام کیا ہے؟ محبت۔ محبتیں بانٹے، ایک دوسرے میں پیار بانٹے، دوستیاں بانٹے۔ دوستی کیا ہے؟ ساتھ سے گزرتے ہوئے کہیں السلام علیکم میرے بھائی، کتنی محبت کا جملہ ہے۔ السلام علیکم میرے دوست، یہ محبتیں ہیں، یہ سلامتیاں، یہ پیار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، یعنی محبت بانٹنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کیا عالم، کیا جاہل، کیا سادہ انسان اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا؟ عالم تقریرات کرنے کے لیے آتا ہے، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں بدعتی۔ بھائی مسلمان کون ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہ تبلیغ کا انداز نہیں میرے دوست۔ اللہ کے پیغمبر نے جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے وہ محبت کے ساتھ دی ہے۔ یہ تین چیزیں ہوں گی۔ آخری چیز کیا تھی جی؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے لیے ایک حدیث سناؤں گا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک گھڑی صبح اللہ کے رستے میں نکلنا اور ایک گھڑی شام کے وقت اللہ کے رستے میں نکلنا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ صرف ایک گھڑی۔ میرے دوستو، دنیا میں کیا ہے؟ کیا کچھ ہے دنیا میں؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے زجنا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تیسرے مقام پر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے اس دنیا میں بہت کچھ ہے میرا بندہ، اس دنیا میں ہواؤں کا چلنا بھی ہے، ہواؤں کا پیچھے ہٹنا بھی ہے، اس دنیا میں چاند اور سورج کا نظام بھی ہے، اس دنیا میں گھوڑے اور مویشیوں کا نظام بھی ہے، اس دنیا میں سونا اور چاندی بھی ہے، اس دنیا میں میری بڑی بڑی نعمتیں بھی ہیں میرا بندہ۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کہ ایک گھڑی شام کے وقت اور ایک گھڑی صبح کے وقت اللہ کے رستے میں نکلا جائے۔ یہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر۔ اور مجاہد کی شان کیا بتاؤں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، ہر بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ رب العالمین اپنے انصاف کا ترازو قائم کریں گے، انصاف کا ترازو قائم کر کے اعمال کے بدلے میں لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نمازوں کے بدلے میں جنت دی جا رہی ہے، روزوں کے بدلے میں جنت دی جا رہی ہے، حج اور عمرے کے بدلے میں جنت عطا فرمائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، انسان کے بڑے اور چھوٹے اعمال کے بدلے میں جنت دی جائے گی۔ ادھر سے مجاہد آئے گا، اپنے کندھے پر تلوار رکھی ہوئی ہوگی، رب العالمین مجاہد کو نہیں، مجاہد کے گھوڑے کو بھی نہیں، بلکہ مجاہد کے گھوڑے نے جو لید کی تھی اس لید کو بھی اللہ اس میزان میں تول کر بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آیا یہ شان ہے مجاہد کی۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، اگرچہ جہاد کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں، لیکن جہاد کی تمنا ضرور کیجیے گا، جہاد کے لیے تیار رہیے گا۔ ایک وقت آئے گا جب مسلمان جہاد کریں گے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔